अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज जून के महीने की 27 तारीख दिन हफ्ते का है। दो तीन बड़ी अहम खबरें आपके सामने रखूँगा, फिर उनकी तफसील आगे आपके साथ एक एक करके शेयर करूँगा। एक तो इस हुकूमत के दिन पूरे हो चुके हैं, इस हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और अगर हम ये कहें कि इस हुकूमत के जाने का अमल जो है वो शुरू हो चुका है तो ये गलत ना होगा। इसकी क्या तफसीलात हैं, ये इस वीडियो में मैं आपके सामने तफसीलात जो हैं वो रखूँगा। दूसरा, इस वीडियो में इमरान खान से कभी ताकतवर शख्सियत की मुलाकात करवा दी जाती है, कभी किसकी मुलाकात करवा दी जाती है। अभी जो है बैरिस्टर सैफ साहब की खबरें आ रही हैं। असल खबर है क्या, असल चीज़ है क्या? अली मोहम्मद खान साहब भी एक्टिव हुए हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। ये सारी तफसीलात जो हैं वो ये भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरा, पीटीआई की एक बड़ी कामयाबी पीटीआई ने हासिल की है। पीटीआई का बल्ला, इंतखाबी निशान जो बल्ला है, बैट जो है वो दोबारा मिल चुका है पार्टी को। बाकी जो सारी चीज़ें हैं पार्टी जो वापस मिल चुकी है। तो ये किन चीज़ों को आपस में मिलाती है कि अचानक से पीटीआई का बल्ला मिल जाना, पीटीआई को इलेक्शन का आप कह सकते हैं कि पार्टी का वापस आ जाना, और उसके साथ साथ मुकम्मल आज़ादी मिल जाना कश्मीर में, ख़ास तौर पे जो इलेक्शन है इसकी तफसीलात, और पेट्रोल के हवाले से कुछ आम तफसीलात हैं। आलमी मंडी में क्या प्राइसेस हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में, कल क्या चलता रहा है, और ख़ास तौर पे जो नून लीग के हामी ख़ास तौर पे रिपोर्टर्स हैं या सहाफ़ी हैं, वो हमेशा नून लीग की आप कह सकते हैं, मैं पहले भी इस पे बात कर चुका हूँ कि हर चीज़ को छुपाते हैं, एक नज़रिया बनाते हैं उनका, या आप ये कहें कि उनके आगे अगर नून लीग कोई गलती करती है तो वो उनके आगे खड़े हो जाते हैं। तो कल एक बड़े सहाफ़ी ने पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से एक बड़ा ट्वीट किया। इसकी क्या तफसीलात है, और हुकूमत एक ऐसा कानून पास करने वाली है या कर चुकी है, या दिन पूरे हो चुके हैं इस कानून के पास होने के, इससे किस किस को नुकसान हो सकता है, ये बड़ा एक दिलचस्प मामला है। लेकिन उससे पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, राय अपनी ज़रूर दिया करें, और उसके साथ साथ वीडियो को भी पूरा देखा करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से। आलमी मंडी में इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ज़्यादा नीचे आ गई हैं। अगर हम ये कहें कि 4 साल पहले की जो कीमतें थीं पेट्रोलियम मसनूआत की, उस सतह पे आ चुकी हैं कीमतें, तो ये भी गलत ना होगा। कल बल्कि पूरा एक हफ़्ता जब से ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात शुरू हुए और बड़ा अच्छा एक दौर रहा, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे हर हफ्ते ये खबर आ जाती है कि जी इस दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो 100 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये जो है वो कम हो जाएंगी। कल परसों से एक खबर थी कि जनाब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं आलमी मंडी में कम हुई हैं, क्योंकि पेट्रोल जो है 300 रुपये लीटर मिल रहा है, 301 रुपये लीटर मिल रहा है पाकिस्तान में, और डीज़ल की प्राइसेस तकरीबन 300 से कुछ पैसे ज़्यादा मिल रही है। तो अब कल ये ऐलान मुतवक्के था कि जनाब शहबाज शरीफ साहब कीमतें कम करेंगे। उस हवाले से हसन नवाज साहब हैं, मैं आपको उनका ट्वीट पढ़ के बता देता हूँ कि उन्होंने कल क्या लिखा इस हवाले से, क्या उन्होंने बात की। वो कहते हैं कि जी अगर शहबाज शरीफ साहब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 30 से 60 रुपए कम करते हैं तो ये अवाम दोस्त वज़ीर आज़म होंगे, यानी कि ये अवाम के खैर खा होंगे अगर ये 30 से 60 रुपए जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आपको पता है कि ये क्या सारी सूरत हाल है। तो इसके बाद हसन अयूब साहब का इस तरह का ट्वीट करना और इस तरह की बात करना, तो उसके बाद ये हुआ कि कल आपको पता है कि सुनने में आ रहा था कि ये जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार हैं, अगले हफ्ते तक बरकरार हैं, अगले हफ्ते इसका कोई ऐलान होगा। खैर ये खबरें पहले भी थीं कि शायद अब जो इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया है हर हफ्ते बढ़ाते रहे हैं, और अब अगर कम भी करेंगे तो ये हफ्ता नहीं 15-15 दिन या 20-20 दिन बाद जो है ये समरी तैयार होगी, और उस रफ्तार से या उस पैसों से, जितने पैसे इन्होंने 100-150 करके बढ़ाए हैं, उस तरीके से ये पैसे कम नहीं करेंगे, बल्कि कभी 10 रुपये कर लीफ देंगे, कभी 20 रुपये कर लीफ देंगे, कभी 30 रुपये कर लीफ देंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो खैर अब ये जो कंपनियां हैं जो पेट्रोल वगैरह डीज़ल वगैरह देती हैं, तो उनका साथ दिया है वज़ीर आज़म साहब ने, क्योंकि जनाब बड़ी लड़ाई थी और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कंपनियां हैं वो कम नहीं करने दे रही थी पेट्रोल को, और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी गई हैं। अगले हफ्ते आप देखते हैं
کہ اس میں کتنا عوام کو ریلیف مل سکتا ہے، لیکن ابھی تک کوئی عوام کو اس حوالے سے ریلیف نہیں ملا۔ باقی یہ حکومت بات کرتی ہے کہ ہم تو بڑا ریلیف دے رہے ہیں، باتوں میں تو آپ نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے بڑے بڑے اعلانات ہوتے ہیں، جی ہم نے یہ ریلیف دے دیا، ہم نے وہ ریلیف دے دیا، ہم نے کسان کو ریلیف دے دیا، ہم نے ادویات میں ریلیف دے دیا، ہم عام اشیاء جو خورد و نوش جو ہم عام ڈیلی اشیاء استعمال کرتے ہیں، ہم نے اس میں جو ہے ریلیف دے دیا ہے۔ لیکن ریلیف کیا دی ہے؟ آپ کسان کا حال دیکھ لیں، آپ کسان کے پاس چلے جائیں، آپ دکاندار کے پاس چلے جائیں، آپ ڈاکٹر جو میڈیکل سٹور ہیں ان کے پاس چلے جائیں، تو دوائی کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں، ادویات کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ جو روزمرہ کی زندگی کے اشیاء ہیں جس میں گھی، چینی، دال، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس کے ریٹس جو ہیں یہ بھی آسمان کو چھو رہے ہیں۔ تو اگر ریلیف دیا ہے تو ریلیف یہ ہوتا ہے کہ آپ کاغذ پہ لکھیں اور وہ ساری چیز جائے ایک پریس کانفرنس کریں اور بتائیں کہ جی ہم نے یہ چیز جو ہے یہ کم کر دی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کسی کسان کو ملیں، کسی فصل کے ریٹس کا آپ پوچھیں گے تو وہ بیچارہ روئے گا کہ نہ ہمیں گنے میں کوئی ریلیف ملا ہے، نہ ہمیں گندم میں کوئی ریلیف ملا ہے، نہ ہمیں چینی میں کوئی ریلیف، نہ کسی بھی حوالے سے کوئی ریلیف جو ہے حکومت کو نہیں دیا گیا، حکومت کی طرف سے نہیں دیا گیا کوئی بھی ریلیف۔ تو یہ عام باتیں ہیں۔ اور دوسری طرف یہ کچھ خبریں تھیں کہ حکومت جا رہی ہے، نہیں جا رہی، اس کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ تو کچھ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، خاص طور پہ جو کشمیر میں الیکشن ہو رہا ہے اس میں پی ٹی آئی کا بلہ واپس مل جانا، پارٹی کا واپس آ جانا، ساری چیزیں واپس دے دینا، تو اس سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی تھیں کہ شاید جو ہے پی ٹی آئی کو اب مکمل لیول پلینگ جو فیلڈ ہوتی ہے وہ دی جا رہی ہے۔ جب پارٹی کا بلہ واپس آنا، اور 4 سال بعد 5 سال بعد جب بلہ چھن گیا تھا، انتخابی نشان چھن گیا تھا، گلگت میں الیکشن ہوا وہاں بھی انتخابی نشان نہیں دیا گیا، اور اچانک سے کشمیر میں یہ سارا انتخابی نشان کا واپس آ جانا یا پارٹی کا آپ کو پتہ ہے کہ واپس مل جانا، تو یہ بڑا ایک حیران کن تھا۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے شاید یہ خبریں تھیں کہ شاید اس حکومت کا جو جانے کا عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسا کیوں نہیں کچھ؟ کل شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں منصور علی خان صاحب تھے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سہیل وڑیچ صاحب تھے اور منیب فاروق صاحب تھے۔ ان سے سوال ہوا اس حکومت کے جانے کے حوالے سے، تو منیب فاروق صاحب کہتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو اس وقت مکمل طور پہ جب کہا گیا کہ جی اس پہ مکمل تنقید کی جائے، اب وہ حکومت کچھ بھی یہ حکومت کر رہی ہے تو ان پہ نہ کوئی آپ نے دیکھی ہوگی نہ کوئی تنقید ہوتی ہے۔ پہلے جب عمران خان صاحب کا دور تھا اس دور میں آپ کو پتہ ہے کبھی چینی اٹھا کے کوئی ٹاک شو میں آ رہا ہے، کوئی سبزیاں اٹھا کے ٹاک شو میں آ رہا ہے، کوئی کیا چیز اٹھا کے آ رہا ہے، لیکن اب جب سے یہ حکومت آئی ہے تو نہ کسی کی جرأت ہے کہ کوئی تنقید کرے، نہ کوئی ان پہ تنقید جو ہے کر سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے اتنے جلدی نہیں جانے والی، یہ کچھ چیزیں، یہ کچھ خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف اب دیکھنا پڑے گا، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ آخری بجٹ تھا اس حکومت کے لیے، لیکن مہنگائی جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، آسمان کو چھو چکی ہے۔ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں یہ سب سے زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے۔ ریئل اسٹیٹ کا آپ حال دیکھ سکتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کے جو معاملات ہیں، کنسٹرکشن کے جو معاملات ہیں، باقی دیگر چیزوں کے جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت ملک میں، پاکستان میں کیا ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ باقی کہا جاتا ہے کہ جی عثمان بزدار کا دور جو تھا وہ غلط تھا، یہ تھا وہ تھا، اور وہ پیسے لے کے جی بھرتیاں کی جاتی تھیں، فلاں کیا جب عثمان بزدار صاحب تو آج بھی پاکستان میں موجود ہیں، اور اگر ایسا کچھ تھا تو کیا تھا، وہ کدھر ہے وہ ساری چیزیں۔ اگر دیکھا جائے تو بڑے بڑے صحافی بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں، یہی ساری چیزیں کہتے ہیں، ریئلٹی بھی یہی ہے کہ عثمان بزدار کا جو دور تھا وہ ان سے 1000 لاکھ درجے بہتر تھا۔ کیوں بہتر تھا؟ کسان خوشحال تھا، جو عام غریب لوگ ہیں وہ خوشحال تھے، روزگار تھا، پیٹرول کی پرائسز بھی کم تھیں۔ ابھی جو پیٹرول کی پرائسز آپ کو پتہ ہے 300 کے قریب ہیں، جو ایکچول پرائسز بنتی ہیں وہ تقریباً 230 240 روپے بنتی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ 40 50 60 روپے کا جو منافع ہے یہ کون لے رہا ہے؟ اور پھر حکومت باتیں بھی کرتی ہے ہم تو بڑا بڑا ریلیف جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو خیر عثمان بزدار کا دور بڑا بہتر دور تھا، کسان خوشحال ہو، جس ملک میں کسان خوشحال وہ ملک خوشحال، جس ملک میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے بڑا اچھا چل رہا ہو تو پھر ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، آپ کی کنسٹرکشن چل رہی ہوتی ہے، آپ کے سارے معاملات جو ہیں وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہ حالات ہیں کہ جناب آپ کے سامنے ہیں، کوئی محکمہ بتا دیں، کوئی چیز بتا دیں کہ جو بندہ خوشحال ہو۔ ریٹس ہر چیز کے مہنگے ہوئے ہیں، پیٹرول کے ساتھ اگر پیٹرول پرائسز کم بھی ہو رہی ہیں تو میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا کہ جناب آپ کسی بھی دکاندار کے پاس جائیں، جب پیٹرول پرائسز بڑھ رہی تھیں چیزیں ساتھ ساتھ ریٹس ان کے بڑھے،
اور جب پیٹرول کی پرائسز کم ہوئی اور اس کے بعد جناب جب لوگوں کو کہا جاتا ہے تو بھائی یہ چیز تو پیٹرول اگر آپ کوئی چیز لینے گئے ہیں جب پیٹرول کی پرائسز 400 سے اباؤ تھیں 400 تھیں تو وہ ریٹ آپ کو 1000 روپے 1200 روپے تھے، تو اب بھی وہی ریٹ آپ کو مل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی پیٹرول کی پرائسز بڑی تھیں تو یہ تو مہنگائی ہو گئی ہے فلاں، مطلب کچھ لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ جناب اس طرح حکومت کو 4 گالیاں دو اور اس کے بعد جی چیزوں کے جو ریٹ ہیں وہ کم نہیں کرنے۔ پیٹرول کی پرائسز کم ہو جائیں گی لیکن جو چیزوں کے ریٹ بڑھ چکے ہیں وہ کم ہونا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو خیر اب ہم بات کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں کبھی خبر آتی ہے عمران خان صاحب سے طاقتور شخصیت کی ملاقات ہو گئی، کبھی عمران خان صاحب کو جیل سے نکال کے فلاں سے ملوایا گیا، کبھی کیا خبر آتی ہے کبھی کیا خبر آتی ہے، تو اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اب یہ خبریں پچھلے 2 دن سے ہو رہی ہیں کہ جناب بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں ان کی ملاقات کروا دی جاتی ہے، کروا دے۔ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کے بڑے قریب ہیں لیکن با اختیار لوگوں کے بھی بہت زیادہ قریب ہیں۔ اب اگر عمران خان صاحب خواہش ظاہر کر رہے ہیں ملنے کی تو وہ جنید اکبر صاحب کی بھی کر سکتے ہیں، وہ سہیل افریدی کی بھی کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو پی ٹی آئی کے ساتھ بہت پرانے ہیں، ان کی بھی خواہش ظاہر کر سکتے ہیں، تو بیرسٹر سیف ہی کیوں۔ دوسری طرف علی محمد خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ جناب جو بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے یا جس کی بھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ جا کے ملاقات کر رہے، تو جناب ملاقات تو ہو جائے گی۔ اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہے وہ 3 انجیکشن ہوتے ہیں اس پروسیس میں، اب ان کو تقریباً سننے میں آ رہا ہے کہ 5 انجیکشن لگ چکے ہیں، تو لازمی بات ہے یہ مسئلہ بڑا کرٹیکل ہو چکا ہے اور یہ مسئلہ بڑا جو ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوا ہے، تو یہ بھی بڑا ایک سوچنے یا یہ بھی بڑا ایک معمہ ہے۔ اور اب دوسری طرف گوہر جو ہیں سلمان صفدر صاحب جو ہیں ان کی ملاقات نہیں ہو رہی، بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ان کی ملاقات کا نام نہیں آ رہا، تو یہ کیوں ہے کہ جی اس بندے کا نام سامنے آ رہا ہے کہ جو بااختیار لوگوں کے بھی زیادہ قریب ہے، اور لازمی بات ہے وہ جب مل کے آئے گا تو عمران خان صاحب کی صحت بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، ملاقات تو کروانی ہے۔ لازمی بات ہے پریشر بڑھ رہا ہے، اتنے مہینوں سے جب عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی تو پھر کسی نہ کسی ایک کی ملاقات تو کروانی ہے۔ دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑے مسئلے ہیں، اب آنے والا منگل یہ بتائے گا کہ کیا ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ کچھ خبریں ہیں کہ شاید ملاقات ہو جائے، ایسی چیزیں پہلے ایک ہفتہ پہلے آ جاتی ہیں لیکن یہ اب 1-2 دن میں کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ پہلے یوم عاشورہ تھا اور اس وجہ سے میں نے بھی ویڈیوز نہیں کی، کوئی ایسی خبریں بھی نہیں تھیں، تو اب دیکھنا پڑے گا کس کی ملاقات ہوتی ہے، کب ملاقات ہوتی ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اور کس بندے کی ملاقات ہوتی ہے، کیا اس بندے کی ملاقات ہوگی جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلے گا، یا اس بندے کی ملاقات ہو جاتی ہے کہ جناب جس طرح علی محمد خان نے ٹویٹ کیا کہ جائیں لیڈر سے ملیں اور پھر وہ ساری چیزیں کر کے ہیں، جس کو بھی ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن عمران خان صاحب کی بہنوں کا آج بھی وہی مطالبہ ہے کہ ملاقات 10 15 20 آدھے گھنٹے کی یا گھنٹے کی کر کے کیا کرنا ہے، عمران خان صاحب کو فوری جو ہے ہسپتال منتقل کیا جائے، ذاتی معالجین کی نگرانی میں علاج کروایا جائے، لیکن حکومت باضد ہے، ابھی تک اپنی باتوں پہ اٹکی ہوئی ہے اور مطمئن ہے کہ جناب ہم نے یہ چیز تو کرنی نہیں۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے۔ اب جو ہے حالات بالکل ہی بدلتے جا رہے ہیں، خاص طور پہ سیاسی جو معاملات ہیں دن بدن اور ہر لمحہ جو ہے وہ بدلتا ہوا سیاست میں دکھائی دے رہا ہے۔ اب آنے والا وقت ہی طے کرے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ دوسرا، حکومت ایک قانون بنانے جا رہی ہے کہ اگر آپ غلط ٹویٹ کریں گے، اگر آپ جانوروں کے ساتھ غلط سلوک کریں گے تو آپ کی جائیداد ضبط ہو سکتی ہے، آپ کو مطلب عدالت کو فیصلہ دے نہ دے آپ کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ منجمد ہو سکتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹس خاص طور پہ جو سوشل میڈیا آپ یوز کرتے ہیں وہ ان کو ختم کر دیا جا سکتا ہے، آپ کی جو گھر کی یا باہر کی جو جائیدادیں ہیں اس پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ایک قانون جو ہے یہ پاس ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ کسی کو بھی چاہیں گے کچھ بھی کریں گے تو یہ ساری چیز کر کے اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے ڈان نیوز میں یہ ایک سٹوری چھپی ہے، اس کی آگے جو تفصیلات ہوں گی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس وقت بہت زیادہ اس قانون کے حوالے سے حکومت پہ تنقید ہو رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال بنتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے دعا کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔